बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पब्लिक फोरम KP में एक दफ़ा फिर मैं आपको कहता हूँ खुशामदीद। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से आप हमारे प्रोग्रामों का एक सिलसिला देख रहे हैं जिसमें हमने बहुत कोशिश की है कि हमारी जो समाजी हम आहंगी हो उसके हवाले से बात की जाए। उसके बाद यूथ का जो रोल है हमारे खूबसूरत माहौल का बनाने में, उसके बारे में बात की जाए। उसके अलावा उसके साथ साथ आप देखेंगे कि हमने इन्वायरमेंट के बारे में बहुत बातें की, इको टूरिज़म के बारे में बहुत सी बातें की और बड़े खूबसूरत तरीके से उस डिस्कशन को हम आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, आज भी इसी सिलसिले का एक प्रोग्राम जिसमें स्पेशली हम बात करेंगे यूथ का जो रोल है उसके हवाले से, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट लिविंग इन अ सेम सोसाइटी, कल्चर एंड एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा कि लास्ट प्रोग्राम में हमारे साथ 3 यूथ की रिप्रेजेंटेटिव फीमेल्स थी और आज इसी तरह हमने 3 जो मेल हैं रिप्रेजेंटेटिव यूथ के उनको बुलाया है। तो नाजरीन चले उनसे तारुफ करते हैं। आपका सबसे पहले मेरे साथ बैठे हुए हैं उमर फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर साहब के साथ बैठे हुए हैं जी रोहन सरदयाल साहब। वेलकम रोहन, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। ठीक ठाक। और उनके साथ बैठे हुए शाहान याकूब भाई। अस्सलाम वालेकुम शाहान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। बड़ी प्यारी मूछें रखी हुई हैं आपने, बहुत अच्छे लग रहे हैं जी। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, शुरुआत करते हैं हम अपनी उसी डिस्कशन का। स्टार्ट करते हैं फारूक भाई आपसे कि जब हम बात करते हैं यूथ की रिप्रेजेंटेशन की, स्पेसिफिकली इन अ पीसफुल सोसाइटी, तो आपके जहन में एकदम से क्या आता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जी, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स के मुताबिक यूथ टोटल पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 49% बनता है। ठीक है। अब इस 49% का एक किरदार होना चाहिए पीस बिल्डिंग की तरफ। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसकी समरात आप सारी दुनिया में फील कर सकते हैं। ठीक। ऑन द अदर हैंड वाइस वर्सा आप देख सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव होगा तो बड़े इश्यूज इसमें आ सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें हमारी सोसाइटी हम यूथ पर कितना डिपेंड कर रही है। सही। ठीक है जी। ठीक। अगर अब हम बच्चों को देखें तो सारे जो अभी यूथ बेसिकली हम डिफाइन करते हैं 15 to 30 या 33 की जो एज लिमिट में आते हैं, तो इसको हम यूथ में वो करते हैं जी। तो अगर इससे छोटे बच्चे हैं 15 से कम, तो वो यूथ के जो आइकन्स हैं, आजकल स्पोर्ट्स स्टार्स आप देख रहे हैं, सेलिब्रिटीज देख रहे हैं, तो इनको आइडियलाइज करते हैं, इनको एज एन आइकन देखते हैं। बिल्कुल। तो इस हवाले से उनका किरदार एक इस तरह होना चाहिए कि ये बच्चों को अर्ज करे कि वो इस सोसाइटी को पीसफुल बनाने में अपना एक किरदार अदा कर सकें। ऑन द अदर हैंड देखें आप, हमारे बुजुर्ग बड़े हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जिन कामों में हमें एनर्जी की, मोबिलाइजेशन की, इनोवेशन की ज़रूरत है, तो उन कामों में वो यूथ की तरफ देखते हैं। क्योंकि हमने पुराने जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनको एक इनोवेशन के साथ कैरी करना है आगे। जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे बाद जो यूथ में दाखिल होगी उनको हमने कामयाबी के साथ, ताकि हम उसको इनोवेट भी करें, उससे जदीद जो हमारे असर हाज़िर है उसके मुताबिक हम उसे ढालें, और उसके बाद ये हमारे जो आगे इससे बाद आने वाली यूथ है उसमें ट्रांसफ़र हो। तो यहाँ पर जो है यूथ का किरदार इंतहाई ज़रूरी हो जाता है कि वो देखे कि वो आजकल किस को आइडियलाइज़ कर रहे हैं। सही। ठीक है जी। वो हम करना क्या चाह रहे हैं, और जो यूथ जिनको आजकल हम आइडियलाइज़ कर रहे हैं, या तो उनका किरदार आजकल कैसा है। अच्छा, इस पे एक और चीज़ आपने नोट की होगी, बल्कि रोहन आपसे बात करते हैं इस पे, कि जैसे उमर ने कहा बहुत खूबसूरत तरीके से कि आजकल और यूथ आइडियलाइज करती है स्पोर्ट्समैन या कोई इस तरह शोबिस के लोग हो, सेलिब्रिटीज़ हो, जो यूथ हो, यूथ में आते हो, जो यंग हो। इसमें आपने देखा होगा कि ये चेंज स्पेशली आई है जब से मैं किसी पार्टी में तो हूँ नहीं, लेकिन PTI की हुकूमत जब से आई है तो ये चेंज हमें ज़्यादा देखने में मिली। जी सर। कि जो आइडियलाइज करते हैं यंगस्टर्स, वो यूथ को ही आइडियलाइज करते हैं, प्लस इवन जो मिडिल और मिडिल एजेस से ऊपर हैं वो भी यूथ को आइडियलाइज करते हैं। एग्जैक्टली सर। एक बहुत अजीब सी बात ये होगी। सही। तो इसका मतलब ये है कि हमारी यूथ जो है वो पिछली दहाइयों की यूथ से ज़्यादा एक्टिव है। जी सर, बिल्कुल सर। रोहन सर, ऐसा है कि अभी मतलब रिसेंटली ऐसा हुआ कि मेरा कश्मीर जाने का इत्तेफाक हुआ, तो सर मैं एक पॉजिटिव चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि यूथ का वाकई एक बहुत बड़ा और बहुत अहम किरदार है। सही। क्योंकि जैसा आपने कहा कि PTI की गवर्नमेंट और
مطلب اس میں جو ہے یوتھ کو زیادہ پریفر کیا گیا. یوتھ کو پریفر زیادہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہ بہت انرجیٹک ہوتی ہے, انتھوزیاسٹک ہوتی ہے, اور ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے, ایک جوش ہوتا ہے. تو ہم نے اس جذبے کو ایک پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی. مختلف ایسے ادارے ہیں جو مل کر اب مختلف چیزوں پر کام کر رہے ہیں, کلائمیٹ چینج پر کر رہے ہیں, پیس پروموٹنگ پر کام کر رہے ہیں, ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے مختلف چیزوں میں پیسفل ایک انوائرمنٹ جو ہے اس کو کیری کر کے فردر آگے پورے ملک پاکستان کو, پوری دنیا کو ایک پیسفل میسج دینے کے لیے بہت سارے کردار ادا کر رہے ہیں. کے حوالے سے سب سے خوبصورت ایگزامپل آپ دے رہے تھے کہ جب آپ پیسفل انوائرمنٹ کے حوالے سے کشمیر کی ایگزامپل دے رہے تھے, بتائیں ہمیں کھل کے بتائیں. ایگزیکٹلی سر, بالکل, کیوں نہیں سر. ایسا ہے کہ تقریباً 1-2 دن پہلے میں ہماری یاترا کا حج کا ایک بہت بڑا مقام ہے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے, ہمارے ہندوازم کے ریفرنس سے, شاردا پیٹھ جو ہے پاکستان میں, مطلب آزاد جموں کشمیر میں ہمارے جو وہ واقعہ ہے, وہاں پر میرا 2 دن پہلے وہاں جانا ہوا. مطلب حج میں وہاں سے کر کے آیا ہوں, میں بہت خوش ہوں. اور میں یہ پیسفل میسج پوری دنیا کو, آل اوور دا ورلڈ یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو امیج, جو ایک نیگیٹو امیج جو ہے پوری دنیا کو دکھائی جاتی ہے, وہ ایسا نہیں ہے, وہ غلط ہے. میں جب اس اسٹیٹ میں گیا, پاکستان کے اس حصے میں گیا, تو میں جانے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں کے لوگ یا وہاں کی کلچر یا وہاں کے رسم و رواج, وہ ساری چیزیں مختلف ہیں. تو آیا وہ مجھے کیسا ماحول پرووائڈ کریں گے, یا جن لوگوں کے ساتھ میں گیا ہوں وہ مجھے کیسا, مطلب میں جن لوگوں کے ساتھ گیا تھا ان میں سے شاید میں کسی ایک کو بھی جانتا ہوں. صحیح. تو وہ ایک بہت بہترین ایکسپیرینس تھا میرے لیے. میں جب ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھا, اپنے اس تھل پر, اس تھان پر موجود تھا, تو میرے لیے فخر اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ میرا ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہوگا وہ کیا ہوگا. مینس کہ میں نے ادھر عبادت کرنی ہے تو اس میں آرتی کی جاتی ہے, تلک لگایا جاتا ہے, سنگھار کے سامان جو ہے وہ وہاں پر ارپت کیا جاتا ہے, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. آئی واز تھنکنگ کہ یار میں اکیلا وہاں کیسے کروں گا, میرے تو یہ 2 ہاتھ ہیں, 2 ہاتھوں سے مختلف چیزیں میں نے کرنی ہیں. اور وہاں پر وہ جو ہسٹورین تھے ہمارے, مطلب مختلف چیزیں وہاں پر سیگمنٹس مختلف چل رہے تھے. تو میں نے کہا یار میں اپنی عبادت ادا کروں گا تو کیسے پاسبل ہے کہ وہ ایک ٹائم پر وہ ساری چیزیں میں کروں. لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ میرے جو مسلمان بھائی ہیں, میں فخر کے ساتھ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور پوری دنیا کو پیسفل میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں ایک آئیڈیل, ایک بہترین اور ایک بہت بہترین لائف گزار رہے ہیں ماشاءاللہ. میں اس چیز کو دیکھ کر اور سوچ کر حیران ہو گیا کہ آپ, مطلب آپ کی جو مین پاور ہے نا یوتھ کی, وہ یہ ہے کہ آپ جب بیک پر دیکھو تو آپ کو محسوس ہو کہ واقعی کہ آپ کو کوئی سپورٹ کرنے کے لیے کوئی موجود ہے. آپ امیجن کیجئے کہ وہاں پر مختلف کاسٹ کے, مختلف کلچرز کے, مختلف ایریاز کے لوگ موجود تھے, لیکن جیسی سپورٹ ان کی تھی, ایک دوست کے ہاتھ میں چنری تھی وہاں چڑھانے کے لیے, دوسرے کے ہاتھ میں اگربتیاں تھیں, تیسرے دوست نے مجھ سے کہا کہ سر میں بھی اپنا ایک حصہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا جی بالکل. انہوں نے کہا آپ کے پاس کچھ کم ہے؟ میں نے کہا یار ایک ماچس مجھے چاہیے تھی, میں نے اگربتی جلانی ہے. اور میرے لیے بہت فخر کی اور خوشی کی بات ہے کہ میرا وہ بھائی مسلم تھا, لیکن اپنی اس عقیدت کو, اس پیار کو, تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے ایک بھائی ہونے کے ناطے اس میرے ہاتھوں میں ہاتھ رکھا. انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. اور میرے ساتھ بہت ریئلی میں اس اپنے پورے گروپ کو, ان دوستوں کو, اور پاکستان کے لیے جو ایک بہترین ان کا کردار ہے, میں اس کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. اور پاکستان میں موجود اس حصے کے خاص لوگوں کی میں پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے لوگ بہت پیسفل ہیں, وہ پیسفلی انوائرمنٹ چاہتے ہیں, اور اللہ کے کرم سے اللہ نے بہتر چاہا اور اسے سمجھا. اور اس میں روحان میں ایک اور چیز, سوری روحان میں ایک اور چیز, بلکہ ہندو کمیونٹی کو تھینکس کہنا چاہوں گا میں. فاروق بھائی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا جو ظلم ہوا انڈیا میں ہندوؤں پہ, اور اس کے خلاف جیسے جا کے وہ سفارہ ہوئے, اور اسلام آباد میں انہوں نے دھرنا دیا جی بالکل انڈین ایمبیسی کے خلاف. تو یہ ایک پیس کے لیے انہوں نے کیا, بالکل بالکل. اور انہوں نے کوئی جھگڑا نہیں لڑا یا کوئی وہاں پہ جا کے کوئی ہلڑ بازی نہیں کی, کوئی ہلہ گلہ نہیں کیا, بلکہ آرام سے جا کے ادھر دھرنا دیا انڈین ایمبیسی کے سامنے فار پیس, امن کے لیے. سو میں اپنی پاکستانی ہندو کمیونٹی کے یہاں پہ تھینکس ادا کرنا چاہتا ہوں. بالکل سر. اور سر ایک ریکویسٹ میں کرنا چاہتا ہوں اپنے پرائم منسٹر آف پاکستان, ماشاءاللہ ان کا ایک بہترین کردار ادا کیا ہے انہوں نے ہمیشہ سے. تو میری ان سے ایک ریکویسٹ ہوگی, ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہوگی کہ اگر یہ چیز پاسبل ہو تو میں باہر ممالک کے یا کسی بھی ایسے کسی ملک کا نام نہیں لیتا, لیکن یہ کہ اگر کسی کو ایکسیس نہ بھی دی جائے تو یہ مطلب اسٹیٹ کا ایک وہ ہے, لیکن میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ پاکستان میں رہنے والے جو ہم ہندو یاتری ہیں, ایٹ لیسٹ اگر ان کو اس چیز کی ایکسیس دے دی جائے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی. میں یاترا کرنے کے بعد جب سے آیا ہوں لٹرلی میں اتنا خوش ہوں, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے میرا رسپیکٹ کا جو ایک حصہ ہے, وہ رسپیکٹ ان کی اتنی بڑھ گئی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. مجھے بے حد خوشی ہوئی ان کے کردار سے. یہ آزاد کشمیر میں ایگزیکٹلی آزاد کشمیر میں شکتی پیٹھ کے نام سے 51. تو پھر ایکسس تو ہے نا آپ لوگوں کو, مینس کہ ویسے ہمیں مطلب سپورٹ اور ہر لحاظ سے ویسا ہو کہ جتھے جیسے جاتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں ان کے لیے سرکاری بسیں ہونی چاہیے تاکہ ان کو وہاں پہنچائے.
آپ مجھے تھوڑی بتائیے گا کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں جیسے پیس کی بات عمر نے بات کی اس پہ روہن نے بات کی تو تھوڑا سا آپ بھی بتائیے کہ اسپیسیفکلی when we talk about کرسچن کمیونٹی ہماری جو ہے یہاں پہ پاکستان میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے ایگزیکٹلی. اور میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں نہیں بلکہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں اگر ہم دیکھیں تو کرسچنز ہیو ڈن اے گریٹ ڈیل جو اسپیسیفکلی جو اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. اور میرا خیال ہے پیسفل کمیونٹی کا ایوارڈ اگر کسی کو ملنا چاہیے تو وہ ہمارے کرسچن بہن بھائی جو یہاں پہ ویری نائس, مطلب بہت اچھے, اور جس طرح ان کے رکھ رکھاؤ ہے اور ان کے بات کرنے کا انداز ہے. تھوڑا سا بتائیے کہ اگر ایسی کوئی مثال جو آپ ہمیں دے سکیں جو پیس کے حوالے سے سارے اکٹھے ہوئے ہوں, آپ مسلم بھائی بہن بھی آئے ہوں اور ہندو سکھ سارے آپ کے ساتھ مل کے انہوں نے اس طرح کوئی فیسٹیول ہو یا کوئی ویسی گیدرنگ ہو. جی سر, سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا اس خوبصورت پروگرام کے لیے. تھینک یو جی. اور یہ جو آپ نے پلورلزم گیدرنگ کریٹ کی ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کنگریچولیشن. تھینک یو سو مچ. اور جس پلیٹ فارم سے ہم یہاں پہ نامنیٹ ہوئے ہیں PCWR, اس کا بھی میں بےحد شکر گزار ہوں, تھینکفل ان کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آج ہم یوتھ کے رول پہ ہم ڈسکشن کر سکیں اور کلچر ڈائیورسٹی پہ بات کر سکیں. جی سر, آپ نے جیسے بات کی ہے کہ کوئی اگزامپل دیں, سب سے بڑی اگزامپل مطلب میں اپنے سے سٹارٹ کروں گا. میں اپنی پرسنل لائف کے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن, میں خود پرسنلی گورنمنٹ ایجوکیشنسٹ ہوں, تو میرا فوکس ہوگا کہ اپنی منورٹی یوتھ کے لیے جی ان کو بتاؤں کہ ہماری منورٹیز کے لیے کتنی اپرچونیٹیز ہیں. ہماری یوتھ جو ہوتی ہے ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا, تو اگر ہم ان کو موٹیویٹ کریں, ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ ہم ورک شاپس ارینج کریں. میں نے پرسنلی سوچا بھی ہے کہ ایڈورس کالج میں یا ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ بات کروں, اپنی PCWR کے تھرو جو ہے نا میں ایسی کمپینز ارینج کروں جس میں ہم یوتھ کو بتا سکیں کہ بھائی اس طرح اس فیلڈ میں آپ جاب کریں, اس فیلڈ میں جاب آتی ہے, آپ نے آگے کیا کرنا ہے نا, صحیح, جس میں آپ کا پروڈنٹ آپ فیوچر ہو آپ کا. تو یوتھ کو میرے خیال میں ایجوکیشن جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. تو جس کی میں خود اگزامپل ہوں, میں جس طرح مطلب منورٹی سیٹس پہ اپلائی کرتا ہوں تو مطلب اچھی مطلب سیٹس کے لیے ہمیں موقع مل رہا ہے 5% جب کہ بھی کوٹا ہوا ہے. ایجوکیشن میں بھی ہمیں 2% کوٹا ملا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اپنی جتنی بھی منورٹیز یوتھ ہے جس میں ہندو سکھ سب آتے ہیں تو وہ ایجوکیٹ ہوں, مطلب ایجوکیشن حاصل کریں اور اپنے آپ کو جو ہے نا اپنا لائف سٹائل چینج کریں. تو ایجوکیشن کے لحاظ سے بات ہوگی. اس کے علاوہ سر سافٹ امیج بھی ہوتا ہے سوسائٹی کا, ایک نیگیٹو امیج ہوتا ہے. تو وہ مطلب ہماری کمیونٹی میں زیادہ تو بھی PTI کی حکومت میں پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں, مگر میں کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کچھ بکس میں دیکھا ہوگا کانٹیکس میں کہ ہیٹڈ مٹیریل دیا جاتا ہے کہ جی ہیگ, بیوٹیفل گرل, اگلی گرل اور اس طرح کی نا. پھر یہ سکھوں کے لیے جس طرح باتیں مطلب بنی ہوئی ہیں کہ رات کے وقت 12, میرے خیال میں ایک لے مین سے زیادہ تو ایک سکھ جو ہوگا وہ میرے خیال میں زیادہ بزنس مین ہے اور انٹیلیجنٹ ہوگا. بالکل, بلکہ زیادہ بزنس کمیونٹی ہے ہمارے سکھ برادری کی اگر آپ دیکھیں. پھر ہندوازم میں آپ دیکھیں, یہ روہن آپ کے سامنے اتنی بڑی مثال ہے, ان کے فادر ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم نیگیٹیوٹی کو دور کریں. اور بلکہ ہمارے جو ایک ایجوکیشن کی ہسٹری اگر آپ اس کو دیکھیں تو جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہمارے ساتھ پڑھے ہیں اور اسپیسیفکلی کیونکہ کرسچنس کی تعداد زیادہ ہے تو زیادہ ہمارے دوست ہوتے تھے, ہمارے ساتھ پڑھے بھی ہیں. اس طرح ہندو سکھ, میں لاسٹ پروگرام میں بھی آپ کو مثال دی تھی, کچھ دوستوں کے نام بھی آپ کو بتائے تھے جو ہمارے ساتھ پڑھ لکھ کے بڑے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ وہ اچھی سیٹس پہ کام کر رہے ہیں. تو شاہان از ایبسلیوٹلی رائٹ کہ وہ چیز نہیں ہے کہ کسی کے لیے کسی بندش ہے یا کہ آپ اس سیٹ پہ اپلائی نہیں کر سکتے یا. اور میں نے ریکویسٹ بلکہ کی تھی لاسٹ پروگرام میں کہ مائنورٹی کا لفظ نہ یوز کیا کریں پلیز, کیونکہ سارے پاکستانی ہیں, کچھ مسلم ہیں کچھ غیر مسلم ہیں. تو غیر مسلم پاکستانی آپ کہہ سکتے ہو, لیکن مائنورٹی, جب بھی آپ مائنورٹی کا لفظ یوز کرتے ہیں نا تو ایک دم سے ایک وہ آ جاتی کہ بھئی اگر یہ مائنورٹی ہیں تو مسلم میجورٹی ہیں, تو سارے پاکستانی ہیں, اینڈ وی لو ایوری ون. تو یہ کوشش کیا کریں, یہ میری درخواست ہے ضرور کہ آج کے بعد مائنورٹی کا لفظ نہ یوز کیا کریں, بیکاز دیٹ از سم تھنگ اٹ گوز ٹورڈز اے نیگیٹیوٹی اے بٹ. اور ایک چیز جو انکلوسیو انوائرمنٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ٹالرنس نہیں ہوتا, آپ برداشت اس کو کرتے ہیں
جس سے آپ تنگ ہو, تو برداشت نہیں کرنا ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے ہم نے. So that's the beauty of it. Yes, exactly. جی. اچھا عمر بتائے ذرا, تھوڑا سا اور بتایا ہمیں. میں بلکہ لاسٹ ٹائم جب یوتھ ریپرزینٹیو لیڈیز بھی آئی تھی تو ان سے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ٹرائی ٹو انوائٹ ایچ ادر آن ایچ ادر فیسٹیول, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, تاکہ ہمیں تھوڑا سا ایک دوسرے کے حوالے سے اور جاننے کا موقع ملے. اس سلسلے میں تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں. میں, روہن, جو یعقوب صاحب ہیں, تقریباً ہم کوئی 7 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کے فیسٹیولز میں شرکت بھی کرتے ہیں اور بلا جھجک کرتے ہیں. PCWR کے فورم سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, بہت سارے ورکشاپس میں ہم ساتھ رہے ہیں, 3 4 دن. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی دن میں نے ان سے یا کسی اور سے ان کا مذہب پوچھا ہو یا انہوں نے مجھ سے پوچھا, صحیح بات ہے, یا ہم نے کوئی ایسا ٹاپک ڈسکس کیا ہو کہ جس سے کوئی ہرٹ ہوتا ہو. یہ تو ہرٹ ہونا بہت دور کی بات ہے. آبجیکشنیبل بھی تھوڑا سا ہو تو وہ بھی ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کیا, بالکل, کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی. جو سارے دن میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کھانا پینا گھومنا سب کچھ, وہ ہم ساتھ میں کر چکے ہیں. اور ان کے والد صاحب کے, ہارون سردیال صاحب, وہ ایکٹیویزم کے نام, بڑا نام ہے ہمارے صوبے میں, بالکل ماشاء اللہ. ان کے آپ دیکھیں جو ان کا اور ان کی فیملی کا جو ہمارا مسلمانوں کے ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے, آپ کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ یہ کسی مطلب وہ کرنا نہیں چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ ٹالرنس کی بات نہیں کرنی, ایکسیپٹنس کی بات, ایکسیپٹنس کی بہترین مثال ہیں یہ. ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں ماشاء اللہ کہ ہمیں وہ ماحول میسر آیا ہے. اچھا ایک اور بات عمر آپ نے نوٹ کی ہے کہ جیسے وہ ہیٹ سپیچ کی انہوں نے بات کی, شاہان نے, ہیٹ سپیچ والے کچھ لوگ ہیں جو یہ تو مسلم اور غیر مسلم کی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو مسلم کو بھی برداشت نہیں کرتے. پھر اس میں پھر مسلمز کے اندر جا کے شیعہ سنی ان کو لڑاؤ آپس میں, پھر ان کو لڑاؤ, یہ دیوبندی ہیں ان کے ساتھ لڑاؤ. یو نو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو امن سے رہنے نہیں دیتے, اور ان کے ٹارگٹ ساری انسانیت ہے. بالکل, اس میں کوئی اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو سے ریلیٹڈ لوگ نہیں ہیں, بلکہ سارے, اور ہیٹ سپیچ یہی لوگ کرتے ہیں. بالکل. اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے, اگر مسلمانوں کے فرقوں کی بھی بات کی جائے تو ہم کچھ پروگرام اس بارے میں بھی کر چکے ہیں, کچھ جگہوں پہ ورک شاپس تھیں, تو بہت کلیئر بات یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کے پاس جاتے نہیں تھے. جب ہم نے جانا شروع کیا, مثال کے طور پر ہم باڑہ گلی کے جو پشاور یونیورسٹی کے کیمپس ہے, وہاں پر کوئی 4 روزہ سیمینار تھا, تو اس میں جو مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں, دیوبندی ہیں, اہل تشیع ہیں, تو وہ سب اکٹھے تھے. اب نماز کا ٹائم آیا تو اگر دیوبندی آیا تو پیچھے سب نے بغیر پوچھے, ویری نائس, اگر یہ اپنی جگہوں پہ ہیں تو اپنی لوگوں پہ کی وجہ سے کچھ پریشر ہوتا ہے تو اس وجہ سے کچھ وہ چینج ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ جب اپنے ماحول سے نکلتے ہیں, کسی اور ماحول میں جاتے ہیں اور وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو پھر دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہوتا, تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا ماحول بڑا دوستانہ ہوتا ہے. بالکل, ہم نے کئی دن ان کے ساتھ گزارے, نہ ہمیں یہ ہم نے سننے کو ملتا ہے کہ فلاں مولوی آ گیا ہوا تو دیوبندیوں نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, الگ نماز پڑھ لی. لیکن ایک جگہ پہ تو 2 امام آگے چلے گئے تھے. تو لیکن ہم نے شکر الحمدللہ بالکل یہ نہیں دیکھا. اس کے علاوہ اسی سیمینار کے دوسرے حصے میں ہم روہن کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ تھے. تو عمر ایکسیپٹنس کی جب بات آتی تو سب سے پہلے تو ہمارا خوبصورت مذہب اسلام جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے سب کو. بالکل, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی محبت دی اس دنیا میں. بے شک سر, اللہ پیار ہے, جی بالکل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار ہے, انہوں نے پھیلایا بھی پیار. بے شک. تو اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے صحابہ کرام ہیں, خلفائے راشدین ہیں, تو انہوں نے ایک پیسفل اور محبت بھری معاشرے قائم کیے یہاں پہ. اس میں مثال کے طور پر جو نجران کا واقعہ ہم سب کو بہت ان سب کو پتہ ہے, میرے خیال میں آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم مسلمانوں یوتھ کے حوالے سے بتا دیں تھوڑا سا تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی ریکال ہو جائے. نجران جو ہے یہ یمن کے کچھ عیسائی جو ان کی کمیونٹی تھی وہاں کے لوگ تھے, بیسیکلی تاجر تھے, اس میں مذہبی لوگ بھی تھے. تو وہ ایک وفد کی صورت میں ایک معاہدے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے. بالکل,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ حاضر ہوئے تو سوچا گیا کہ یہ آج ٹھہریں گے کہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مسجد نبی میں ٹھہریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم نے عبادت کرنی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی اللہ کا گھر ہے, اور آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک ہی اللہ ہے, تو آپ اس کی عبادت کر سکتے ہیں. یہ خوبصورت مثال قائم ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ایک معاہدہ کیا, وہ پھر وقت واپس چلا گیا. تو یہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایک مثال. اس کے بعد حضرت عمر کا بیت المقدس کے فتح بیت المقدس کے وقت پہ ایک واقعہ تھا کہ وہاں پر پادری نے ان کو دعوت دی کہ آپ آ کے گرجے میں نماز پڑھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کبھی یہ نہیں کروں گا, کیونکہ آنے والے مسلمان پھر مجھے دیکھ کر آپ کے گرجوں کو تباہ کرنا یا ان میں نماز پڑھنا شروع کر دیں. بالکل صحیح. تو میں غلط پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کرنا چاہتا. بالکل. اب دوسرے اس پہ ہمارا یوتھ جو ہے, اگر اس کو سمجھانے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ ہم گرم خون ہوتا ہے, غلطیاں بہت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی آئے, تو انہوں نے آتے ہی سارے صحابوں کی موجودگی میں ان سے پوچھا کہ مجھے بہروی کی اجازت دیجیے. اب سارے صحابہ ایک دم کھڑے ہوئے کہ یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا سوال کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اشارہ کیا اور کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. اس کو محبت سے اپنے قریب لائے اور اس کو ایسی آواز میں بات کی تاکہ دوسرے زیادہ نہ سن سکے, ان کو شرمندگی نہ ہو. ان سے کہا کہ جو تم پسند کرتے ہو اپنے لیے, تو کیا تم یہ اپنی والدہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں. دوبارہ پوچھا کہ گھر کی جو خواتین رشتہ دار سب کے بارے میں پوچھا, تو سب کے بارے میں ان سے پوچھا, تو انہوں نے ہر بار میں جواب دیا کہ نہیں. آخر میں اس صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ اس کے بعد میں اس بارے میں سوچوں گا بھی نہیں. تو یہ اس محبت کا اثر تھا. اگر میں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری یوتھ میں کوئی غلطی دیکھیں تو بجائے اس کے کہ ان کو پبلک میں ٹھوکیں, اس میں ان کو سمجھائیں یا ان کی بےزتی کریں, ان کو پیار سے سمجھائیں. یہ پیار سے بھی بڑے آسانی سے سمجھ جائے. ویری ٹرو. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں جو روہن بھی اس پہ بات کریں گے کہ سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے. جیسے انہوں نے ابھی کہا, عمر نے بڑی خوبصورت بات, ٹوکنے سے یا کسی کو مارنے سے یا کسی کو غصہ کرنے سے, اور اس میں ساری یوتھ کی بات ہو رہی ہے اس وقت, اوورآل سب کی جنرل بات کر رہے ہیں ہم. تو جب ہم سے ہمارے بچے پوچھتے ہیں فار ایگزامپل روہن کہ ابو یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت, فار ایگزامپل چلو ٹی وی میں دیکھ لیا انہوں نے, کرسچنس کو دیکھ لیا, کرسمس دیکھ لیا, یا فار دیٹ میٹر ان کی عبادت دیکھ لی, یا ہندوؤں کی عبادت دیکھ لی, یا سکھ کی عبادت دیکھ لی. ٹیلی ویژن ہے, ساری دنیا ہے بیچ میں. تو سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے انسٹیڈ آف دیٹ کہ آپ اس کو کہیں کہ نہیں یہ تو وہ اب کیوریوسٹی بھی اس کی بڑھے گی اور اب وہ نیگیٹیولی سوچے گا. میٹر کرتا ہے سر, میٹر کرتا ہے. کیوں, کیا خیال ہے روہن؟ بالکل سر, ایسا ہوا کہ ایک اپنا ایکسپیرینس سے مزید ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا. ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, نام نہیں لیتا, انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس کروائی, ماشاء اللہ اس کا بہت اچھا اثر ہوا. آل اوور پاکستان وہاں پر یوتھ آئی تھی. تو مختلف مذاہب کے ساتھ ہم نے کیسے رہنا ہے, سلام دعا کیسے لینی ہے, ان کے کلچرز کو کیسے سمجھنا, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو ہر چیز بتائی جا رہی تھی, سمجھائی جا رہی تھی. ایون کہ آپ کو بولنے کا بھی موقع مل رہا تھا, اور اس سے کافی لوگوں میں جو شائنس تھی وہ بولنس کی طرف آئی, اور فردر کافی لوگ اچھا ایک امپیکٹ پڑا. تو اس میں ایسا ہوا سر کہ میں نے اس میں چیز نوٹس کی کہ کیوں نہ ان کو اس میدان میں اتارا جائے کہ وہاں جا کر واقعی ان کو سمجھ آئے کہ ہم نے کن پیرامیٹرز میں رہ کر کس چیز کو کس طریقے سے کرنا ہے. بہت اچھی میں نے ان تمام یوتھ کو وہاں سے لیا اور میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو مندر کا وزٹ کرواتا ہوں. وہاں سے جیسے سیشن اینڈ ہوا, میں نے فوراً ان تمام لوگوں کو, ان کے پورے ڈیلیگیشن کو اپنے ساتھ, اپنی وہاں کے جو ہمارے جو ممبرس ہیں ان کو میں نے کال کی. میں نے کہا یار میرے ساتھ مطلب اتنے گیسٹ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا سر موسٹ ویلکم. ہماری پوری کمیونٹی نے ان کو وارملی ویلکم کیا. اس میں کرسچن تھے, سکھ تھے, مسیحی تھے, مطلب سکھ تھے, مختلف مذاہب کے لوگ تھے, اہل تشیع بھی تھے. تو وہ جب مندر کے اندر انٹر ہوئے تو مطلب آپ جب ایگزیکٹ اس ماحول میں جاتے ہیں آپ کو تب پتہ چلتا ہے. ہم ٹیبل ٹاک نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے سے پوچھتے نہیں ہیں. ہم وہ جو ایک اسٹیریو ٹائپس ہیں کہ فلانے ریلیجن میں, فلانی کاسٹ میں, فلانے کلچر میں, فلانے لوگوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ہم نے کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کی. میں جب ان کو لے کر گیا مندر کی اس چار دیواری, اس دیوار کے دروازے سے لے کر مندر سے واپس نکلنے تک ایک ایک چیز کو میں نے ان کو بریف کر کے بتایا. اور انہوں نے کہا کہ سر ہم نے مطلب ہندوازم کے بارے میں فلانی چیز کا یہ مطلب سنا تھا, فلانی چیز کا یہ مطلب سنا تھا. مطلب گھنٹی جو ہے وہ بلاوے کا ایک سائن ہے, ٹھیک ہے, شنکھ جو ہے وہ بھی ایک بلاوے کا سائن ہے, پرماتما کی جو ہے حمد و ثنا ہے جو ہم کرتے ہیں اس میں اس کا ایک بہترین کردار ہے.
تو مختلف ایسی چیزیں جن کی نالج ان کو نہیں تھی, ان کو ایگزیکٹ میں اس ماحول میں لے کر گیا کہ دیکھیں اب لفظی طور پر تو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے بات چیت کرنی ہے, ہم نے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے. اصل جگہ وہ تھی جہاں پریکٹیکل میں نے ان کو پریکٹیکل کروایا. سر آپ امیجن کیجئے کہ جو سٹارٹ میں وہ گئے تو ان کو سمجھ نہیں آتی جوتے, میں نے کہا کہ سر آپ جوتے یہاں اتاریں, یہ ہمارا کلچر ہے, جیسے مسجد میں جوتے اتار کے جاتے ہیں, یہ ہمارے نارمز ہیں, مطلب ان کو اپنے فالو, ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے. رومال انہوں نے باندھا, جو فیمیلز تھی انہوں نے سر پر دوپٹہ لیا, جیسے ٹوپی پہن کے جاتے ہیں, بالکل صحیح. بہت پیسفل اور بہت پیارا ماحول وہاں پر کریٹ ہوا. انہوں نے بہت پیار کے ساتھ ایک دوسرے کو رسپیکٹ بھی دی, جو چیز میں بتا رہا تھا تسلی سے سنا. سر فلانی چیز اس طرح, سر آپ امیجن کیجئے مطلب مذہب بھلے اس چیز کی اجازت نہ دیتا ہو, لیکن باوجود اس کے مطلب اس پیار کو شو کرنے کے لیے کہ ہم مطلب آپ کی رسپیکٹ کر رہے ہیں, اور اس ڈائیورسٹی کو انہوں نے انجوائے کیا, سیلیبریٹ کیا, نہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب دل میں کوئی کدورت نفرت. نو, کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا سر جس نے تلک نہ لگایا, اور سر میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. میرے فیس بک پیج اور مطلب میرے جتنا بھی سب کچھ ہے اس سب پر وہ چیزیں میں نے پوری دنیا کو شو کی. یہ جو پازیٹیوٹی ہے ہم نے صرف لفظی طور پر نہیں, ہم نے پریکٹیکلی ایسے, اور سر ہم ایسے بہت سے ایسے سیمینارز اور بہت سے ایسی ڈیلیگیشنز جو ہیں مندر, چرچ, مسجد, گرودوارا. سر میرا موسٹلی جو فیوریٹ کام ہے سر وہ میرا یہ ہے کہ یہ جو مذہبی تعصب اور یہ چیزیں نا, ان کو ریموو کرنے کے لیے مین کردار ہمارا یہ ہے کہ ہم ان تمام مذاہب کے لوگوں کو ان مختلف استھان پر لے چلیں. بالکل, اسی سے سب جائے گی. میرا خیال ہے کہ گھروں میں بیٹھنے سے, جیسے آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ ڈسکس کرتے ہیں یا آپ ایکسپلین کرتے ہیں اپنے بچوں کو تو شاید ڈیفیکلٹ ہو, لیکن پریکٹیکلی اگر آپ ان کو لے کر جائیں اور وہاں پہ ان کو فار دیئر نالج ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ دیکھو یہ مندر ہے, یہ گردوارا ہے, یہ چرچ ہے, اینڈ جیسے ہماری مسجد ہوتی ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اس طرح یہ بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں. سو یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ کبھی بھی یہ ذہن میں مت لائیے گا کہ ایکسپلین کرنے سے خدا نہ خواستہ کوئی بے راہ ہو جائے گا. آپ انہیں ایکسپلین کریں تاکہ ان کا مائنڈ اور براڈ ہو اور کھلے. اور اس میں ایک اور چیز, جب بھی ہم دیکھتے ہیں شاہان کے کرسمس کا موقع ہوتا ہے یا ایسٹر کا موقع ہوتا ہے, تو ہم اسپیسیفکلی لاسٹ کرسمس مجھے نہیں بھولتا, جو بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ ایک ہسٹری ہے کہ پشاور میں اتنا زبردست کرسمس اس سے پہلے نہیں سیلیبریٹ کیا. ہر دفعہ ہوتا ہے لیکن اسپیسیفکلی لاسٹ 2 ایئر سے ہم دیکھ رہے ہیں, بلکہ پچھلے 2 سال سے, 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا پشاور ایک طرح سے سجا ہوتا ہے. بے شک سر. تو اس میں کیا آپ لوگوں کا کردار ہے یا باقی جو آپ کی کمیونٹی میں مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اس میں ہوتے ہیں شامل؟ جی سر, روہن نے جیسے بات کی ایکسیپٹنس کی نا, جیسے اس نے مندر کی اگزامپل دی کہ لوگ آئے اس طرح, انہوں نے ایکسیپٹنس کی اور انہوں نے سارا کچھ ٹالریٹ کیا اور اس کو سنا. میرے خیال میں کہ اب جیسے آپ نے بتایا, اکثر کیتھیڈرل کے باہر ہم دیکھتے ہیں چرچ کرسمس ٹری سجا ہوتا ہے اور کافی زیادہ دھوم دھام شاپنگ اور مالز میں سینٹا کلاس اور لگی ہوتی ہیں پکچرز وغیرہ. تو اس میں سب سے بڑا میرے خیال میں ہماری جو پاکستان کی مسلم ہماری کمیونٹی ہے ان کی آبویسلی ایکسیپٹنس ہے. انہوں نے آبویسلی ہمیں اپرچونیٹی دی ہے کہ ہم ایکویلٹی فیل کریں. تو پرسنلی میں نے خود چرچ سے جا کے لائیو کیا کرسمس ایو پہ کیتھیڈرل میں, اور سینٹ جانز میں گیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جو ہمارے اس بیک سائڈ پہ یونیورسٹی کے کینال روڈ پہ کہیں ہیں ایک ٹاؤن میں, ہاں ان کو لاسٹ کرسمس میں ہم نے بلایا یہاں پہ, اور ہم نے یہاں پہ پورا اسٹوڈیو سیٹ کیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کرسمس کیرلز بھی گائے, یو نو. سو دس از دا بیوٹی آف اٹ. بتائیں ذرا ایکسیپٹنس جو ہم نے کہا ہے کہ ایکسیپٹنس جیسے مجھے فیل ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہماری کمیونٹی میں کرسچنس ہیں وہ ایکسیپٹنس میں سب سے آگے, ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ کو کبھی منع نہیں کرتے یا آپ کو ایکسپلین کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں, اور عز و انکساری کی مثال ہے یہاں پہ. آپ کیا کہیں گے؟ سر ہمارے پرسنلی اگر میں دیکھوں آبزرو کروں یا لوگوں کے مسکنسیپشن بنا ہوا کہ کرسچینٹی کے نزدیک جوئزم ہے نا, اگر میں کہوں گا کہ ہمارے نزدیک مسلمس ہیں تو ہمارا آپس میں جو ہے نا بہت کلوز ریلیشن ہے. یہی ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو ڈگ نہیں کرتے ہیں یا اس پریکٹیکلی نہیں دیکھتے ہیں یا اس کو پڑھتے نہیں ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی. جی تو یہی سر پازیٹیو میسیج میں دینا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ مطلب جیسے آپ نے کرسمس کا بتایا, اور ہم روہن بھی تھا, ہم سارے جو ہے نا ہم نے لاسٹ 2 ایئرس میں کرسمس کے پروگرام میں کافی آرگنائزیشنز نے جو ہے نا بہت ہائی لیول پہ پروگرام ایون دیوالی پہ کرائے.
اور جو سکھوں کے جو ہوتے ہیں بیساکھی، تو بہت ہائی لیول کے انہوں نے لش پروگرامس کرائے، آؤٹ ڈورز ہمیں ٹرپس دیے، اور تو بہت زیادہ ایکسپوجر جو ہے نا مطلب کے پی میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز نے دیا. تو کیا آپ کے گھروں میں کبھی کسی نے روکا کہ یہ مسلمان ہے اس کو اندر مت لے کر آؤ؟ نہیں، نو کبھی نہیں. سر. ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ مطلب ہمارے گھر آ جاتے تھے تو ہم ساتھ کھانا کھاتے تھے، ساتھ ہی موویز دیکھتے تھے. تو مطلب شروع سے ہمارا اس طرح بھائیوں جیسا ریلیشن ہے. تو ہم اپنی جو اسٹریٹ ہے ہم وہاں پر واحد اکیلے کرسچنز ہیں، باقی سارے مسلمز ہیں. تو جب بھی ہم مطلب پرے کرتے ہیں، طبلہ وغیرہ پلے ہوتا ہے، جو بھی ہم ورشپ کرتے ہیں، تو کبھی کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں. وہ دے انڈرسٹینڈ دیٹ. کافی انٹلیکچوئل لوگ ہیں. تو اس میں بھی دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمس کا کیسے ہمارے ساتھ پیار ہے، ہمیں کیسے ہمارے رائٹس ہیں جو ہمیں دیے جاتے ہیں. عمر، ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک کرسچن کا گھر ہے ہمارا اور باقی سارے مسلمز ہیں، اور جب ہم کرسمس کیرلز گاتے ہیں تو کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا یا روکا نہیں ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو. میرا خیال ہے یہ ایکسیپٹنس پہ زیادہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، پراسپر کر سکتے ہیں، ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. اگر نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو اپنے لیے پرابلمز بنائیں گے. اور آپ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں، سارے مذاہب آپ کو ملیں گے. اسپیسیفکلی پاکستان میں تو سارے ہیں، اسی طرح ہر دنیا میں ہر جگہ پہ. تو آپ چلیں، اگر آپ مانتے نہیں کسی کو تو کدھر جائیں گے آپ؟ مجھے یہ بتائیں. پوری دنیا، انسان کو یونیورسل ہونا چاہیے، اس کو یونیورسل سوچنا چاہیے. صحیح بات. اینڈ ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ دنیا میں ہر جگہ پہ ہر مذاہب کے لوگ موجود ہیں. سر میں ایک چیز ایڈ کرنا جی چاہوں پلیز گا. بیٹا. ایکسیپٹنس کی جیسے میں نوٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے کلچرز ہیں، جتنے سیکٹس ہیں، ان کو جس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو ان کے رائٹس دیے جا رہے ہیں، میرے خیال میں اور کہیں پر بھی نہیں ہے. ویری ٹرو. کیونکہ جہاں پہ جتنے آپ دیکھیں گے کلچر جتنا ڈائیورسڈ ہو گئے گلدستے کی طرح نا، خوبصورتی ہے اس کی، تو وہاں پہ اتنی زیادہ لوگوں میں ایکسیپٹنس ہوگی، ٹالرنس ہوگی، اور کافی مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں ایموشنل لیول پہ ان میں زیادہ ہوگی. اب یورپ میں دیکھ لیں، وہاں پہ اتنا کلچرز نہیں رہا، وہاں پہ سب آئسولیٹ ٹائپس ہے. تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ وہاں پر ٹالرنس نہیں ہے وہاں پہ بالکل. بلکہ اب تو الٹا حساب ہو گیا، ہم زیادہ ایکسیپٹنس میں آ گئے ہیں. جی. اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو بالکل نہیں سمجھنے دیا نا کہ بھئی مسلم کون ہے، ہندو کون ہے اور سکھ کون ہے. وہ بس، بلکہ ان کو اپنا بھی سمجھنے نہیں دیا کسی نے، یا جاننے نہیں دیا یا سمجھانے نہیں دیا. عمر، ایکسیپٹنس کی بات کریں گے. یہاں پہ ضروری بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے ایک خول سے نکلنا پڑے گا. ہم سب جو ہے ایک خول میں رہ رہے ہیں. جو ہم سے پہلے جو پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے سارے کلیشز ہوتے تھے، تو ہم کسی ایک اس کو مارجنلائز کر دیتے ہیں. جب آپ اس کو مارجنلائز کر دیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اور اس کے ذہن میں، اگر وہ پازیٹیو ہو تب بھی وہ نیگیٹیوٹی کی طرف نیچرلی اٹریکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان سب کو ملانے کی اپرچونیٹیز ہونی چاہیے، بیٹھنے کی، باتیں کرنے کی اپرچونیٹیز. جب تک آپ ملیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھیں گے نہیں، تب تک تو یہ ایکسیپٹنس اور ان کی باتیں جو ہیں صرف باتیں ہی رہ جائیں گی. اس سے آگے ہو نہیں سکتا. سوسائٹی تب سب سے زیادہ رول کون ادا کر سکتا ہے ایکسیپٹنس میں، پیس میں؟ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمارے جو مذہبی لیڈر ہیں، چاہے ہمارے مسلمان ہیں، چاہے ہمارے ہندوازم کے ہیں، یا ہمارے، یہ ان کے پاس ممبر، مندر، چرچ کے حوالے سے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کو تقریباً سب جو ہے ایک امپورٹنس دیتے ہیں. آپ اگر کچھ نہ کریں تو جمعے کے دن ضرور امام صاحب کی باتیں سننی چاہیے. بالکل بالکل جی. اگر وہ ایک ہی بات ہر جمعے کریں گے تو آپ نہ چاہتے ہوئے وہ باتیں آپ کی ذہن میں بیٹھ جائیں گی. ویری ٹرو. ٹھیک ہے. اگر اسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ایسی باتیں کی جائیں جو شروع میں چاہے عجیب لگیں، کیونکہ نئی باتیں ہوں گی ایکسیپٹنس کی. اگر معاشرہ پہلے سے نیگیٹیوٹی میں ہو اور اس میں آپ ایکسیپٹنس کی باتیں کریں تو شروع میں عجیب لگتا ہے. لیکن آپ اس کو بار بار کریں تو ایک دن، جیسے میڈیا کا ایک ٹول ہے، آپ کسی چیز کو اتنی بار بتانا شروع کر دیں کہ وہ ایک دا بیک آف دا مائنڈ جو ہے وہ بیٹھ جائیں، لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے. بالکل ہاں. تو پھر آپ اس پہ بلیو کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تب آپ کو یہ معاشرہ تشکیل دینے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے
کیونکہ آپ نے تبدیلی جو ہے یہاں پر لانی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہمارے یہ سب بہت ضروری بات ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے مذہبی لیڈر ہیں وہ اس بات پہ توجہ, ہاں ہم دین اکبری کی بات نہیں کر رہے, نہیں, لیکن ہم اپنے اسلام کی مثال دے رہے ہیں. اسلام کی مثال دے رہے ہیں. یہودی, عیسائی, مسلم ایک ساتھ رہتے تھے, مدینہ تھا جی بالکل, اور وہاں پہ ان کو اجازت تھی اپنی عبادت کرنے میں, اور وہاں ایکسیپٹنس بھی یہ تھی کہ اگر کوئی, ظاہری بات ہے یار اس میں اگر مسلمان بھی اگر ایسا ہو کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کو بھی سزا ملتی ہے. اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم بھی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کو بھی سزا ملے گی. تو اس میں مذہب کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ یار اگر اس میں ڈیفینیٹلی اگر آپ پیسفل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں تو اگر حکومت چاہتی ہے پیس تو آٹومیٹیکلی, اگر عوام بھی چاہتی ہے تو پیس ہی آئے گا آٹومیٹیکلی. لیکن روہن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یار ایکسیپٹنس لوگوں میں پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک, تو کیا یہ غلط تو نہیں ہوگا؟ نو سر, بالکل. اینڈ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ سر میں ایک پازیٹیو چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ کے لیے بھی ہوگی شاکنگ اور ہمارے ویورز کے لیے بھی ہوگی, کہ ایکسیپٹنس کی سب سے بڑی مثال میری اپنی پرورش اور اس پرورش کا نتیجہ میں خود, بذات خود میں عاشق رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. ماشاءاللہ. میں حضرت مسیح علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی ویسے ہی رسپیکٹ دیتا ہوں جیسے اپنے ریلیجن کو رسپیکٹ دیتا ہوں. میں حضرت علی سرکار جو ہیں میں ان کو بھی ویسے ہی پیار کرتا ہوں, عقیدت رکھتا ہوں ان کے لیے جیسا میرا اپنا دھرم میرے لیے بتاتا ہے. میں سکھ ازم کے جو ہمارے جو بڑے ہیں بابا نانک جی سرکار, میں ان کو بھی ویسے ہی مانتا ہوں. میں مندر جاؤں, چرچ جاؤں, گردوارے جاؤں, یا میں امام بارگاہ جس نے اچھی بات کی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں سجدہ کرتا ہوں اور وہاں کے لوگ مجھے کہتے ہیں شاید ہم بھی ایسا سجدہ نہ کرتے ہوں کہ جس عقیدت سے آپ سجدہ کرتے ہو. تو میں کہتا ہوں یار وہ چیز, وہ جو ایک انسان ہے آتما, اور وہ جو رب العزت ہے وہ ہے پرم آتما. تو میں کہتا ہوں میں جہاں بھی سجدہ نہیں گوں, بھلے وہ سلیب ہو, بھلے وہ ہمارا سکھ ازم سے ہو, یا وہ اوم ہو, میں سجدہ کرتا ہوں پیدا کرنے والا وہ جو رب ہے, میری آنکھوں کے آگے اس رب کا جو ایک نور ہے صرف وہ آتا ہے. تو ایکسیپٹنس کی سب سے بڑی مثال صرف یہ ہے کہ سر ہمارے جو بڑوں کا کردار ہے وہ بہت بڑا ہے. ہمیں بتانے میں, سکھانے میں, جن لوگوں میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ان لوگوں میں ہمارا ایک بہت بڑا کردار ہے. یہ پازیٹیوٹی ہم نے اس طریقے سے شیئر کرنی ہے. اور میں سر آپ کو ایک پازیٹیو بات بتاتا ہوں کہ جب کرسمس ہوتا ہے تو میری کرسچن فیملی ہے, بیٹے عثمان نے شاید 2 پیدا کیے ہوں لیکن وہ پوری کمیونٹی اور پورے ان کے محلے یا جہاں بھی وہ رہتے ہیں سر, انہوں نے آج دن تک مجھے کبھی اپنے ان 2 بیٹوں سے کم نہیں سمجھا. ویری نائس. میرے جو اہل تشیع بھائی ہیں وہ محرم الاحرام کے پہلے دن سے لے کر 40 دنوں تک ہم مسلسل ملتے ہیں, اور 7ویں 8ویں 9ویں ہم بالکل ساتھ گزارتے ہیں. اس کی عقیدت, میں نوحہ خواہ بھی ہوں, مجھے عقیدت ہے, مجھے پیار ہے. ماشاءاللہ. سمپل, بس چھوٹی سی بات ہے, مجھے ہر مذہب سے عقیدت ہے, پیار ہے. میرا عقیدہ کہیں کم نہیں ہوتا, میں ان میں جاتا ہوں, میرا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, مزید مضبوط ہوتا ہے کہ مجھ میں ایکسیپٹنس پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنے دوسرے بھائی کو رسپیکٹ بھی دے رہا ہوں, اور اس کے عقیدے کو ویسے ہی رسپیکٹ دیتے ہوئے اپنا ہاتھ جوڑ رہا ہوں. سمپل, یہ جو نمستے ہے, یہ جو آپ کا جھکاؤ ہے, آپ کا جھکاؤ جو عاجزی جو ہے ڈائریکٹ آپ کو اس رب کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. سر اس چیز کا میں بھی گواہ ہوں, میرا فرینڈ ہے, ہم اکثر جاتے ہیں تو چرچ جب بھی آئے گا تو مطلب سجدہ کرے گا, مندر آئے گا, جو بھی آئے گا. کوہاٹی کی روٹ سے سر ایک راستہ گزرتا ہے کہ سینٹ جان چرچ ہے, اور رائٹ سائڈ پر سینٹ جان چرچ آتا ہے, اور لیفٹ سائڈ پر جو ہے بارگاہ آتی ہے. تو سر یہ میرے ساتھ, یہ میرا ساتھی ہے, میرا دوست ہے. ہم اچھی مطلب جہاں بھی گیدرنگ ہو, یہ دن ہو رات ہو, یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. تو سر ہم جب بھی اس جگہ سے میں گزرتا ہوں تو میں مطلب جہاں پھنسے یہ نکالتا ہے آپ کو. تو سر میں بائک چلاتے وقت بھی میں سجدہ, میں جو اپنا سلام ہے میں اس چرچ کو بھی کرتا ہوں, اور بارگاہ کی طرف بھی جو ہے میں اپنا جو ایک نمن ہے. آپ پہ اگر کسی نے یہ لگا دیا الزام, یا کسی نے الزام نہیں لگایا, سوری, اگر کسی نے آپ پہ کمپلین کر دی کہ یار آپ سے پرسنلی کمپلین کی کسی دوست نے, بہت ہوئی ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم, ہندو کمیونٹی کا جو دوست ہے اس کی بات کر رہا ہوں, بالکل بہت ہوئی سر, کہ یار روہن یہ کیا کر رہے ہو یار, تم مسجد بھی جاتے ہو, مندر بھی جاتے ہو, اور حسن ابدال بھی جا رہے ہوتے ہو, اور چرچ بھی جاتے ہو, یہ کون سا طریقہ ہے؟ بالکل. تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے اس کو؟ سر میرا ہمیشہ سے جواب جو ہے نا میرے والد کی طرح, میرے والد محترم, میرے گرو, میرے مینٹور, بالکل اپنے گرو شبدیال کا بھی ذکر کروں گا کیونکہ جو کچھ بھی آج ہم ان کے پاؤں کی خاک,
سب کچھ جو ہے ہمیں ان سے ہی ملا ہے, دینی تعلیم سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے ہی دی ہمیں. تو میں ان کو مطلب میں کہیں بھی غلط ہوتا ہوں نا تو بھلے اس جگہ پر وہ موجود نہ ہو, لیکن میرے جو کان ہے اور میرا جو وجود ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے تھپڑ نہ آ جائے. میں اپنے والدین سے اور اپنے ان بڑوں سے اتنا ایگزیکٹلی, تو یہ بہت بڑا کردار ہے سر, ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. صحیح. میرے بہت سے دوستوں نے بات کی, لیکن جواب کیا ہوتا ہے؟ یہی والا ہوتا ہے کہ یار جہاں پہ بھی میں ہوتا ہوں پیدا کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں اس کا جواب دوں. اگر کوئی میں اگر اس طرح ہوتا ہے جس طرح روحان ہے اور مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا یار وہ انسان جو کسی مذہب کو نہیں مانتا, ایتھیسٹ ہوتے ہیں, ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا. میں اگر سب کی عزت کرتا ہوں تو میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ بہت سے لوگوں نے ایسی بات کی بھی, لیکن میں نے ہمیشہ ان کو یہی پیار سے یہی بات کی کہ میں جب سلیب کے نیچے کھڑا ہوں وہ رب گواہ ہے کہ شری رام چندر جی کی جو ایک پرچھائی ہے, جو ایک مورتی ہے, جو ان کا ایک سٹرکچر ہے, اس رب کی قسم میری آنکھوں کے آگے وہ آئی. تو بس یہ تو میں کہنا چاہتا ہوں, ڈر میٹر نہیں کرتا, سر میٹر کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. میری نیت میں کبھی بھی اللہ کے کرم سے کبھی بھی کچھ ایسا نہیں تھا. میرے اہل تشیع بھائی ہیں اپنی عبادات میں وہ اسپیسیفک عبادات جس میں شاید کسی اہل تشیع کا ہی اس جگہ پر بیٹھنا یا کھڑا ہونا لازم ہے. میں حیران ہوں اس بات سے کہ میں نے جب بھی جس سے شیئر کیا انہوں نے کہا یار یہ تو پاسبل نہیں. ہر اس ایسی جگہ پر مطلب جہاں پر چرچ میں بھی عبادت ہو رہی ہوتی ہے, جہاں کیرل بیٹھتی ہے, جہاں پر گیت گائے جاتے ہیں, پڑھے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں ان کے بالکل بیک سائڈ پر بیٹھتا ہوں اور جیسے گیت وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ گیت پڑھ رہا ہوں. اچھی بات ہے. جہاں پر نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے میں ان دوستوں میں بیٹھتا ہوں, میں اس چیز کو سنتا ہوں. بس ایک دلی خوشی ہے, ایک پیار ہے جو میں اس پیار کو پوری دنیا کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہ بلکہ یورپ میں بڑے ایسے واقعات ہوئے ہیں, شاہان اور عمر آپ دونوں کو زیادہ پتہ ہوگا, کہ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہے اس طرح سے یا سیلاب آیا یا کوئی اور, تو مسلمز نے اپنی مسجدیں کھولی ہیں کرسچنز کے لیے, اور کرسچنز نے اپنے چرچ جو کھولے ہیں وہ مسلمز کے لیے. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی, بلکہ لاسٹ ایئر میں نے ایک جگہ دیکھی تھی جہاں پہ انہوں نے پورا سٹور اوپن کر لیا تھا مسلمانوں نے, اور ہر ایک کو اجازت کووڈ میں تو انہوں نے کیلیفورنیا میں جو گورنمنٹ نے ان کے تھرو لوگوں کو سپورٹ پہنچائی. لوگ گاڑیوں میں آتے, ایک دن 2 دن مقرر ہوتے, وہ اپنی گاڑی کی جو ڈگی ہے وہ کھولتے اور یہ بغیر پوچھے اس میں پورے ہفتے کا سامان رکھ دیں. لیکن یہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ان کی جو پی آر ہے ان کو یوز کرتے ہوئے صرف مسجد نہیں, یہ انہوں نے چرچ کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا, انہوں نے مسجدوں کو بھی سپورٹ کیا, باقی بھی جو عبادت خانے تھے تو ان کے ذریعے, کیونکہ ان کے پاس گورنمنٹ کے پاس وہاں پر سب کچھ تھا لیکن مین پاور نہیں تھی. بالکل صحیح. ان کے پاس مین پاور تھی لیکن باقی وسائل نہیں تھے. تو ان کے گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ وسائل کو اور مین پاور کو ایک ساتھ کرتے ہیں اور سوسائٹی کو اس کووڈ میں فائدہ پہنچاتے ہیں. تو وہ جیسے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کنٹینر بھر کر آتے ہیں, یہاں پر اترتے ہیں اور سارے والنٹیئر بغیر بتائے یہاں پر آ جاتے ہیں, اور گاڑیوں کی اس میں دکھایا گیا کہ ایک لائن لگی ہوئی تھی, لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں سے راشن ملنا ہے. تو ان کو, اور یہ بھی نہیں کہ تھوڑا سا, انہوں نے پورے ایک ویک کا ایک انڈیویجول کا, ایک فیملی کا حساب لگا کے, کوئی ان سے یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ مجھے دو, یا وہ صرف ڈگی کھولتے تھے, آپ جب واپس آتے ہیں تو آپ کی ڈگی بھری ہوتی ہے. واہ, تو یہ ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی مثال ہے. اچھا, اس میں یہاں پہ بھی ہمیں بڑی مثالیں ملی. آپ نے دیکھا جب 2005 کا زلزلہ آیا تو کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے, ہندو ہے, کرسچن ہے, سکھ, عیسائی, کسی نے یہ نہیں دیکھا. اسی طرح ابھی جو فلڈز آئے تھے 2010 میں, اس میں بھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ کس, حالانکہ سوات میں آپ دیکھیں بہت ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں اور سکھ بھائی بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن کسی نے ان کا مذہب نہیں دیکھا, بلکہ سب نے ہیلپ کی, بھاگ کے دوڑ کے ہیلپ کی. اسی طرح ہمارے قبائل میں, جی آپ کو سن کے بڑی حیرانی ہوگی, ہم نے کئی دفعہ ڈاکیومنٹریز بھی دکھائے ہیں کہ ہمارے کرسچن بھائی وہاں پہ رہتے ہیں اور سکھ بھائی بھی رہتے ہیں ڈیفینیٹلی, اور کرسچن بھائی بھی رہتے ہیں وہاں پہ. میرا رہنا بھی مشکل ہے کیونکہ میرے جیسا بندہ جو شہر میں پیدا ہوا پلا بڑا وہ وہاں پہ نہیں رہ سکتا, لیکن وہ رہ رہے ہیں, وہ لائف گزار رہے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. سر 5 اکتوبر کو جب زلزلہ آیا تھا جی, اس میں میں نے دیکھا کتنے جذبے سے لوگوں نے اپنے گھروں سے کپڑے اور سامان کیسے پہنچایا. بالکل, تو وہ انتھوزیازم میں نے دیکھا تو بہت, اور یہ یکجا ہونے کا ایک بہانہ بھی ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کبھی ایسی آسمانی آفت دوبارہ آئے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہماری. اچھا, اس میں ایک چیز جو آپ تینوں سے میں نے پوچھنی ہے وہ یہ ہے, سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ
youth role in peaceful society and culture. تو اس میں میں ایک چیز آپ سے پوچھوں گا which is very important now کہ ہم اپنے یوتھ کو یہ پروگرام سے تو پیغام پہنچا رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے یہ تھوڑا ہے ابھی, یہ کم ہے. ہمیں اس طرح کے پروگرام ایک تو ویکلی کرنے چاہیے, تب جا کے میں کہوں گا کہ کیونکہ 69 to 70% ہماری یوتھ ہے پاکستان کی, اور ہمارے کچھ لوگ جو غلط کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کے تھرو کرتے ہیں, اور جو صحیح کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کے تھرو کرتے ہیں. تو ہم صحیح کام پہ ان کو کیوں نہیں لگاتے؟ بہت اچھی. آخر میں ایک سوال, آپ کے ذہن میں کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے یوتھ کو زیادہ سے زیادہ انوالو کیا جائے اس پیسفل کمیونٹی کو آگے بڑھانے میں؟ جی فرسٹ اسٹیپ تو اس میں ڈیفینیٹلی ایجوکیشن کا ہے. رائٹس کا پتہ نہیں ہے ہمیں. ویری نائس. کسی کو ہمیں ووٹ سے شروع کر کے باقی جتنے رائٹس ہیں ہمیں پہلے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا رائٹس کے بارے میں. ٹھیک. ہمارے اس کا آسان طریقہ آپ نصاب میں آئین کو شامل کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ چل جائے. اس کے بعد جب ان کا مائنڈ سیٹ بن جائے تو ان کو ایسی اپرچونیٹیز دیں کہ وہ فیس ٹو فیس بیٹھ سکیں. ایک ہوتا ہے ہمارا سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے بات کرنا, وہ فیزیبل اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی آ کر آپ کسی کی پہچان نہیں کر سکتے, کوئی بھی آ کر کوئی بھی بات کر سکتا ہے, وہ ایک ہی کر سکتا ہے, قرآن کارے اندر گھستا ہے اور وہ سارا کچھ خراب کر دیتا ہے. لیکن جو بندہ فیس ٹو فیس بیٹھا ہو تو ایک تو ہم جس کہتے ہیں کہ لحاظ کرتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے جی, اور فیس ٹو فیس ہونے سے آپ جب آپ بات کرتے ہیں تو اکثر یہ ہے کہ جو سارے ایکسپریشن ہوتے ہیں آپ کی وہ بھی ہے تو نیتوں کا پتہ چلتا ہے. ویری نائس, بہت خوبصورت. تو اس میرے خیال ہے دس از دا بیسٹ وے. جی بالکل, یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. تو یہی طریقہ ہے کہ ہم اتنی اپرچونیٹیز کریٹ کریں کہ ان کو فیس ٹو فیس بٹھائیں, ان کو اپنے ماحول سے نکال کر کسی اور ماحول میں لے کر جائیں کہ جہاں پر یہ اگر شاید اپنے ماحول میں شروع میں شرما رہے ہوں, کسی وجہ سے نہ بیٹھ رہے ہوں, زیادہ ریلیکٹنٹ ہوں, تو ان کو جیسے PCWR کرتا ہے یا دوسرے اور ساری NGOs کر رہی ہیں کہ وہ ایک پرفضا مقام پر ان لوگوں کو لے کر اکٹھا کرتے ہیں, 2-3 دن گزارتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پرسیپشنز تھے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو بالکل ایک دوسرے سے الٹ ہیں. کیا کہیں گے روہن آخر میں, وٹس کوئی ایسا جو آپ کے ذہن میں کوئی اوپینین ہو ان کو اور قریب لانے کے لیے؟ بالکل سر, بالکل سر. اس میں سب سے پہلے جیسے عمر بھائی نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے. ہمارے جو بیسک رائٹس ہیں ایٹ لیسٹ ہمیں وہ پتہ ہوں. صحیح. RTI ہو گیا, مختلف ایسے رائٹس ہیں جو جن کی ہمیں انفارمیشن مطلب ہمیں بہت سی ایسی چیزیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں کا جو ایک انفارمیشن ہے ایٹ لیسٹ وہ ہمیں ہو. دوسرا یہ ہے کہ ہم ڈائیورسٹی کو پروموٹ کس طریقے سے کریں گے. ایسے ہی ایونٹس ہم ارینج کروائیں, ایسی گیدرنگس کروائیں, ایسی بیٹھک کروائیں, ایسی محفلیں ہوں جہاں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر ایک دوسرے کو سنیں, سمجھیں, ایک دوسرے کے کلچرز کو, مختلف چیزوں کو ہم سوچنے اور سمجھنے کے لیے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ کچھ سمجھائیں ہی نا. ایگزیکٹلی, ان کو صرف اکٹھا کرنے کے موقع دیں, وہ خود سمجھتے جائیں گے. اسپورٹس میں ان کو ہیلپ کریں, اسپورٹس میں ایسے مطلب ٹورنامنٹس کروائے جائیں, فٹ بال, ہاکی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, مطلب جتنے بھی ہمارے جو اسپورٹس ہیں تو اس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو, تاکہ اس میں اسپورٹس مین شپ بھی پیدا ہوتی ہے, ایک دوسرے سے ہم رہتے ہیں, ایک دوسرے کی مطلب کسی غلط بات اگر انسان ہے, غلطی بھی کرتا ہے, تو اگر کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا بھی سیکھتے ہیں, اس ڈائیورسٹی کو پروموٹ بھی کرنا سیکھتے ہیں. مطلب جو ڈائیورسٹی اپنے آپ میں وہ خود ایک, جیسے شاہان بھائی نے کہا کہ وہ خود مطلب مختلف پھولوں کا ایک گلدستہ ہے. تو اس گلدستے کو ہم کیوں مطلب ایکسیپٹ نہیں کرتے یا کیوں اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے؟ تو جو خوشی ہے اس چھوٹی چھوٹی بات میں ہم جو اپنی خوشی ڈھونڈیں, تو وہ جو نفرتیں انشاءاللہ وہ پیار بن کے ابھریں گی, اور جو نفرت ہے انشاءاللہ پوری دنیا سے, نہ صرف پاکستان کے بلکہ پوری دنیا سے جو وہ ریموو ہو جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو سر. فرسٹلی تو ایجوکیشن, جیسے عمر بھائی نے بات کی کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے, ایجوکیشن کے بغیر ہم آگے جا نہیں سکتے, یہ ایک ٹول ہے ہمارے پاس. اور سیکنڈلی جیسے آپ نے بات کی کہ ہم یوتھ کو انوالو کریں, تو اگر ہم یوتھ کو یہاں پر بلائیں گے, ان سے پوچھیں گے ان کے اندر کیا ہے, وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں, ان کو کن چیزوں کا پرابلم ہے, کیا فیس کرتے ہیں وہ, ہم ان کو سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا. ہم سیلف ایزیوم نہیں کرتے, میں اپنے لائف اسٹائل سے ایزیوم کروں گا کہ یار اس سے اس طرح ہو سکتا ہے بھائی اپنے, مگر جب ہم ایگزیکٹلی گراس روٹ لیول سے ان سے جو یوتھ ہے ان کو پوچھیں گے, پھر ہمیں اس کا ایویلویٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی. شان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, روہن بھائی آپ کا شکریہ, عمر بھائی آپ کا شکریہ, بہت اچھی ڈسکشن رہی. ناظرین میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جسم ہے اور اس نے خاک ہو جانا ہے ایک دن, اور اصل چیز روح ہے, سول ہے. جب بھی آپ کو کسی چیز میں تھوڑی سی بھی بے چینی ہو, اپنی روح کی سنیں. اب آپ کہیں گے روح کدھر ہے,
रूह का कोई स्पॉट तो होगा ना बदन में, कहीं पे तो होगी जहाँ पे हाथ रख के आप कह देंगे कि चलो यार यहाँ पे रूह है, मैं इधर हाथ रख के कह देता हूँ। जितने हमारा इल्म जितना पढ़ा है हमने, ये जाना है हमने कि हम कहते हैं ना कि दिल की बात सुनो, दिल से सोचो। दिल सोचता भी है, पंप करता है, ये एक दिन पता लग जाएगा कि दिल कैसे सोचता है। लेकिन शायद फिर बहुत देर हो गई हो। रूह यहाँ पे है, अगर मेरा जहाँ तक इल्म है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये दिल जो है इसकी सुने, दिमाग की सुन के 2 + 2 = 4 ये सारी ज़िंदगी करते रहेंगे। पैसा तो शायद बहुत जमा कर लें, लेकिन मोहब्बतें नहीं जमा कर सकेंगे। तो मेरी एक गुजारिश है आपसे कि कभी इस रूह की सुने, इस दिल की सुने और मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें लें, एक्सेप्टेंस पैदा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।